الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر گیا. عید کی جو خوشیاں تھی وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہمارے عام جو مہینہ ہے وہ شروع ہوئے ہیں. رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کا یہ مہینہ چونکہ یہ رمضان کا نتیجہ ہے. رمضان المبارک میں جو اعمال عبادتیں ہم کرتے تھے تو وہ اسی طرح اس مہینے سے ان کو جاری رکھنا، ان پر ہمیشگی سے اعمال کرنے کا عزم کرنا گویا اس مہینے سے شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس مہینے کے پہلے تاریخ کو عید کی خوشی ہے، اس وجہ سے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت ہم نے کیا، اس کا نتیجہ اور انعام اسی عید کے دن اللہ کی طرف سے ہمیں ملا. اور اس لیے اللہ رب العزت
अहादीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को यौमुल जायज़ा यानी इनाम का दिन करार दिया है। अब हमारा तरीक़ा ये है, हमारी आदत ये बन गई है कि हम रमज़ानुल मुबारक में जो इबादत वग़ैरह करते हैं, रमज़ानुल मुबारक के बाद उन इबादतों से गोया कि हमारी छुट्टी हो जाती है। हम ऐसे सोचते कि रमज़ानुल मुबारक में हमने इबादत किया है, बस ये काफ़ी है हमारे लिए, और रमज़ानुल मुबारक के बाद मस्जिदें खाली होना शुरू हो जाती हैं। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि मुबारक महीना जो मेहमान बनकर आए थे, उस मेहमान के साथ मेहमान भी गए, बाकी घर वाले रह गए। गोया कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे जो हज़रात जो आम तौर पर नज़र नहीं आते, वो रमज़ानुल मुबारक में इबादत के लिए आते हैं। जैसे रमज़ान ख़त्म हो जाती है वो फिर रमज़ान के साथ ही चले जाते हैं, और बाकी रह जाते हैं वो मामूल के नमाजी जो घर वाले हैं, वही रह जाते हैं। हर जगह में ये हाल है। अभी आपने देखा होगा कि रमज़ानुल मुबारक के बाद हमारी मस्जिदें मुकम्मल तौर पर खाली है। सुबह की नमाज में जो रमज़ानुल मुबारक में हमारे मस्जिदें भर जाती थी और 5-6 सफ तक लोग आकर खड़े हो जाते हैं, आज वो 1 सफ या 1.5 सफ तक रह गया है। तो ये हमारे कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करना होगा। हमने जो इबादत की है, रमज़ानुल मुबारक तो चला गया, लेकिन नमाजों की फर्जियत तो नहीं गई। नमाज तो मरने तक, मौत तक फर्ज है, उसी को अदा करना है और बजमात पढ़ना है। ये तो रमज़ान के साथ मखसूस नहीं है। अलबत्ता यह है कि अल्लाह की तरफ से इनाम है और फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक में इन फराइज़ के दर्जे को, इनके सवाब को बढ़ाकर मोमिन को दे देता है, उसका अजर दोहरा करके आता कर देता है। लेकिन उसकी फर्जियत रमज़ान हो, रमज़ान के अलावा बराबर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई कमी कुताही नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह पाक ने हमें इसलिए दिया था कि हम जो 11 महीने में इबादत में कमी कुताही करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में उन कमी कुताहियों को हम पूरा करें। और ये इबादत हमारे लिए एक, रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मश्क के तौर पर दिया था कि हम रमज़ानुल मुबारक में इबादत करेंगे तो हमारी नफ्स दोबारा इस पर आदत बन जाएगी, और रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इसको बरकरार रखना होता है। जो कुछ इबादतें हमने की है, इसको बरकरार रखा जाए, ताकि पूरा साल जो है उसका दारुमदार इन्हिसार रमज़ानुल मुबारक के ऊपर है कि आप रमज़ानुल मुबारक में इबादत करेंगे और रमज़ान के बाद भी आपका नफ्स इसका आदी हो जाएगा, आप पूरी साल अल्लाह की इबादत करते रहेंगे। ये नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक में हम इबादत करें, उस इबादत के लिए ख़ास करें, उसके बाद हमें इबादत की तरफ कोई तवज्जो ना हो। ये तो गोया ऐसा कि रस्मी इबादत हो गया, मौसमी इबादत हो गया। और इस्लाम में कोई इबादत भी ऐसा मौसमी इबादत नहीं है। इबादत का पूरा साल इबादत है, इंसान की पूरी जिंदगी में इबादत है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पहले बात तो यह है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस बात पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ये मुबारक महीना दिया था, और अब अल्लाह के फजल व करम से इस सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, खैर व आफियत के साथ पूरा महीना गुजर गया। अब अल्लाह ताला का शुक्र यह है कि जो इबादत की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ानुल मुबारक में दिया था, अब उस इबादत के उस
جو اپنے نفس کو اس پر لگایا اس کو جاری رکھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اگر ہم ان عبادتوں کو جاری رکھیں گے تو گویا ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں۔ اگر ہم ان عبادتوں کو جاری نہ رکھ سکیں گے تو گویا یہ ناشکری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اتنا انعام کرنے کے بعد بھی ہم اللہ رب العزت کے ان انعام کی قدر نہیں کرتے۔ یہ ناقادری ہے اس انعام کا۔ چونکہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت حدیث میں ثابت ہے، جو عام طور پر شوال کے 6 روزے ہیں جن کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا، کانت صیام الدہر، پورا سال روزہ رکھنے کی برابر ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ رب العزت نے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ کر کے عطا فرماتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس نے ایک نیکی لایا اللہ رب العزت اس کو 10 مرتبہ 10 گنا زیادہ کر کے برابر کر کے دے دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا ایک مہینہ ان کو اگر 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ 10 مہینہ بن جاتے ہیں۔ باقی 2 مہینے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جو 6 نفلی روزے رکھے ہیں ان کا اگر حساب کریں گے 6 کو 10 میں دیں گے تو یہ 2 مہینہ بن جاتا ہے۔ جب رمضان کے ساتھ یہ 6 روزہ ملائیں گے گویا کہ اس کا ثواب پورا سال کے روزے رکھنے کی برابر ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کر کے دے دیتا ہے، اور پھر 6 روزہ رکھنے کا ثواب 2 مہینہ اور 1 مہینے کا 10 مہینہ، گویا پورا سال ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب لکھا جاتا ہے کہ گویا پورا سال روزہ رکھنے کی برابر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحت و تندرستی دی ہے تو ایام بھی بہترین ایام ہے روزہ رکھنے کی۔ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کہ 6 روزہ اس مہینے میں رکھا جائے تاکہ پورے سال روزہ رکھنے کی ثواب ہمیں مل جائے۔ اور پھر یہ روزہ عام طور پر جو لوگ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے عید کے فوراً بعد ان کو رکھنا چاہیے، اگر نہیں رکھیں گے تو ان کا فضیلت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو رمضان کے بعد 6 روزہ رکھنے کا جو فضیلت ہے اس میں اس مہینے کے اندر کوئی یہ قید نہیں ہے کہ اس کو فوراً رکھا جائے، بلکہ اس پورے مہینے کے اندر جس وقت آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، چاہے پہلے عاشرے میں رکھیں، چاہے دوسرے عاشرے میں رکھیں، چاہے تیسرے عاشرے میں رکھیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ یہ فضیلت سے بھی محروم نہ ہو۔ پھر چونکہ رمضان المبارک کے بعد جو عبادت اعمال رمضان میں ہوا کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے رمضان کے بعد وہ اعمال کا سلسلہ جاری نہیں رہتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے عبادت، تلاوت اور نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نماز سے 5-10 منٹ مسجد میں آ جائے تو اس کو نوافل وغیرہ پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ بلکہ حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 4 خصلت ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کو اختیار کرے، ان پر عمل کرے تو گویا کہ وہ بزرگی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے
اور آج کے دور میں لوگوں میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ بڑے بڑے مجاہدے کریں، لیکن 4 ایسے مختصر عمل ہے، اگر کوئی ان پر عمل کرے تو اللہ رب العزت ان کو اپنے قرب اور اپنی محبت ان کو عطا فرمائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور روگوں کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈر جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بس یہی تقوی کا خلاصہ ہے۔ اگر انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اللہ رب العزت کا، بس یہی بندہ اللہ رب العزت کا ولی ہے اور اللہ رب العزت کا قرب اس کو حاصل ہوگا۔ وہ 4 عمل کیا ہے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا چیز شکر ہے، کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے، کہ دن بھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اتنے بے شمار نعمتیں ہیں کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت کے نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے ہو اور تم سے کسی نہ کسی جگہ میں ناشکری ہوتے، لیکن اس کے باوجود ان اللہ لغفور غفور، اللہ پاک بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ شکر کی عادت اپنے اندر ڈالنی چاہیے، ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ہر بات پہ۔ کتنی نعمتیں ہیں کہ ہمارے روزمرہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، تو اس پر صرف اگر ایک لفظ کہا جائے کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے عبادت ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید جو آخری کتاب ہے، جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے شروع ہی میں لفظ الحمدللہ سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اسی لفظ سے آپ اس کا اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عبادت کی اہمیت کتنی ہے۔ اور پھر یہ ایسے عبادت ہے کہ جنت میں بھی یہی عبادت جاری ہوگا۔ جیسے جنت میں جانے کے بعد کوئی عبادت نہیں رہتی، وہاں نہ عیش و عشرت ہی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف یہ ایک شکر کی جو عبادت ہے یہ قیامت جنت میں بھی جاری رہے گا۔ جنتی ہر وقت ان کا جو ہر سانس چلتی ہے اس میں الحمدللہ ہی جاری ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر۔ تو یہ ایسا عبادت ہے کہ جو جنت میں بھی جاری رہتا ہے۔ تو انسان کو کتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ آپ گھر میں ہوتے ہیں، وقت پر آپ کو کھانا مل جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا نعمت ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مسجد میں آتے ہیں، جماعت کی نماز آپ کو مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے، وقت پر آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے، گرمی کا موسم ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹھنڈا پانی آپ نے پیا، آپ کی دل کو سکون بخش ہوئی، تو آپ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ایسا چھوٹا سا لفظ ہے الحمدللہ، اس کو اپنے زبان پر جاری اور ساری ہر وقت آپ کی زبان پر یہ لفظ ہونا چاہیے، ہر کام پہ الحمدللہ۔ تو جب آپ کی زبان پر یہ الحمدللہ کا لفظ جاری ہوگا تو اللہ رب العزت کا شکر اس سے ادا ہوگا، تو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اور بھی زیادہ ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اس میں زیادتی ہوگی۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف یہ کہ عادت ڈالنی ہے اپنی عادت۔ اگر عادت ہو جائے پھر آدمی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام ہے صبر۔
صبر بھی بہت بڑی عبادت ہے. انسان کو کوئی بھی تکلیف اگر پہنچ جائے تو اس پر صبر ہونا چاہیے. عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر جب کوئی عزیز و اقارب فوت ہو جاتے ہیں تو اس پر صبر اس طرح صبر کرنا چاہیے. زیادہ رونے چلانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے یہ بھی صبر ہے, صبر کا ایک درجہ ہے, لیکن عام طور پر صبر یہ ہے کہ آپ کی مزاج کے مخالف کوئی کام بھی ہو جائے آپ اس پر صبر کریں. کوئی کام بھی آپ کی مزاج کے مخالف ہے. کبھی آپ گھر جاتے ہیں تو کھانا اپنے وقت پر نہیں پکا ہوتا ہے, آپ صبر کریں, اس میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا آپ کے بچے آپ کے مزاج کے مخالف کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اس پر صبر کریں. تو اس طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آدمی کو پیش آتے ہیں. روزانہ کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری مزاج کے مخالف ہوتے ہیں, اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور تیسرا کام ہے استغفار. ہر وقت آپ کی زبان پر استغفار کا لفظ ہونا چاہیے, کیونکہ استغفار ایسا چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت شیطان کے ساتھ اس کا جو مقابلہ ہوا اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا. یہی سے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی پیدا ہو گئی. اس وقت اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کے نیک بندوں کو, آپ کے بندوں کو جو آپ کے حکم پر عمل میں ضرور میں بہکاؤں گا, ان کو آپ کی عبادت کرنے نہیں دوں گا. یہ اس وقت قسم کھائی. اور پھر شیطان کو اللہ پاک نے اسے طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے خون کے اندر سرایت کر جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, یا اللہ میرے مقابلے میں میرے دشمن کو آپ نے اتنا طاقت دیا ہوا ہے کہ وہ نہ نظر آتا ہے اور وہ خون کے اندر سرایت کر جاتا ہے, دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوا میرے تمام اولاد جہنم میں جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے مقابلے میں ایسے طاقت آپ کو عطا کروں گا کہ وہ طاقت آپ استعمال کریں گے تو شیطان کا وار آپ پر نہیں ہوگا. اور وہ طاقت ہے استغفر اللہ, اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش کروانا. استغفر اللہ کے الفاظ احادیث میں مختلف آئے ہیں. اگر صرف استغفر اللہ بھی کہیں گے تو یہ استغفار کے الفاظ ہے. تو یہ ہر وقت اگر زبان پر ادا ہو تو پھر اگر کوئی گناہ آپ سے ہو بھی جائے اللہ پاک معاف فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اگر بار بار گناہ بھی ہو جائے, بار بار توبہ کرے, استغفار پڑھے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ استغفار کی برکت سے آپ کا دل خود بخود گناہوں سے گناہ آپ کے دل سے ختم ہو جائیں گے. آپ کے دل میں خود بخود گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی, آپ گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں روزانہ 70 سے زائد مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے. تو یہ تعلیم امت کو دینے کے لیے ہے کہ میں پیغمبر اور اتنا عظیم کہ تمام انبیاء کا سردار ہوں اور معصوم عن الخطا ہوں, اس کے باوجود میں استغفار کرتا ہوں. پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑو. اور گناہوں سے توبہ کرنے والا, استغفار کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ گناہ بار بار ہوتا ہے اور بار بار ہم استغفار کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ. اس کا بہت بڑا فائدہ. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بار بار گناہ کرتا ہوں بار بار استغفار نہیں. جیسے آپ سے گناہ ہو جائے آپ استغفار کرتے رہے, اور جتنے بھی اگر دن میں اگر 100 مرتبہ بھی آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو 100 مرتبہ اس کے ساتھ استغفار بھی کریں. تو یہ 3 عمل ہو گیا. چوتھا عمل یہ ہے کہ استعاذہ پناہ مانگنا, یعنی شیطان کے شر سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے. جب قرآن تلاوت کرتے تو اس کا حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ آپ اللہ کی پناہ مانگیں. تو یہ اللہ سے پناہ مانگنا, یہ تلاوت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا گیا کہ آپ ہر وقت شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہے. جب شیطان کی شر سے آپ پناہ مانگیں گے اللہ سے
تو اللہ شیطان کے شرور سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اور یہ ضروری لازمی چیز ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان پر حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، کوشش کرتا ہے ہر وقت. اور وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس بندے کو اللہ رب العزت سے کی عبادت سے نکال لے. تو لہذا ہر وقت استغفار، صبر اور شکر اور شیطان سے پناہ مانگنا، یہ 4 چیزیں اپنے اوپر لازم کریں. اور یہ مختصر عمل ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. صرف ان چیزوں کی عادت اپنے اندر ڈالنی چاہیے. اگر عادت آ گئی تو پھر ان پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو ایسے 4 مختصر عمل ہے کہ حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مختصر عمل ہے، اگر کوئی پابندی کے ساتھ ان پر عمل کرے گا تو اس کے دل میں خود بخود اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے گا. جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا تو پھر بندے کے دل کے اندر گناہ سے نفرت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور تقوی اس کے اندر آ جائے گی. اور پورا رمضان کا خلاصہ یہی تقوی ہے کہ یہ ہمارے اندر آ جائے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.